बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 9:05 पे मुल्क के मारूफ दीनी वसरी तालीमी इदारे जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन कराम, रोज़ाना आपके बहुत सारे सवालात, उनके बहुत सारे जवाबात इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आप तक पहुँचते हैं। आज भी हमारे साथ इसी तरह मुफ्तियान कराम का एक पैनल होगा और हस्ब साबिक़ आपके बहुत सारे सवालात उनके सामने रखे जाएंगे। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं और अपने सवालात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो बहुत आसान सा तरीका है, आप फेसबुक पर जाएंगे, फेसबुक के सर्च इंजन में JTR मीडिया हाउस लिखकर उस पेज को सर्च करेंगे, लाइक करेंगे और आज की जो लाइव ट्रांसमिशन उसी पेज पर जारी है उसका हिस्सा बन जाएंगे और कमेंट बार में अपना सवाल तहरीर कर देंगे, इस ख्याल के साथ कि अपने नाम सवाल के साथ अपना और अपने इलाके का नाम ज़रूर लिखें। और दूसरा ये कि गैर ज़रूरी सवालात जितने भी हैं, चाहे उनका ताल्लुक फ़िरका वारियत से हो या फिर वो सियासी नौइयत के हों, उनसे आप गुरेज़ बरतेंगे, क्योंकि ऐसे सवालों को इस नशिस्त में शामिल नहीं किया जाता है। नाज़रीन कराम, हमारी आज की जो नशिस्त है उसके जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपकी खिदमत में रखते हैं और उसके बाद आपके सवालात का बाकायदा आगाज़ करेंगे और चलते चलते इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज कुछ और मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। फ़िलहाल मैं तारुफ करवाता हूँ, हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खेल साहब, सीनियर मुफ्ती होने के साथ साथ उस्तादुल हदीस हैं जामिअतुर रशीद कराची के और जामिअतुर रशीद कराची के 3 साल तखस्सुस डिपार्टमेंट फ़िक़्हुल मामलातिल मालिया वल उलूमिल इदारिया के आप असिस्टेंट डायरेक्टर और मुआविन मसऊल भी हैं और साथ ही साथ बैंक इस्लामी पाकिस्तान के शरिया बोर्ड के आप मेंबर हैं। आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती अहमद खान साहब मौजूद हैं हमारे साथ, कल भी तशरीफ़ फरमा थे। आप भी सीनियर मुफ्ती हैं, सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं जामिअतुर रशीद कराची के और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के शरिया डिपार्टमेंट के आप रुकन हैं। तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ऑफकोर्स मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जैसे हमें ज्वाइन करते हैं तो उनका तारुफ भी आपकी खिदमत में रखेंगे। बहरहाल आगाज़ करते हैं आज की नशिस्त के सवालात का और पहला सवाल है मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब की खिदमत में। सवाल पूछा है मुसब आबिद साहब ने फ्रांस से, मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अरब आलिम से किसी ने सवाल किया कि कुरान में तो अल्लाह ने फरमाया है कि ला यजअलल्लाहु लिल-काफ़िरीन अलल मुमिनीन सबीला, कि अल्लाह ताला कुफ़ार को मुसलमानों पर गलबा नहीं देंगे, और दूसरी जगह फरमाया है वकान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, कि मुसलमानों की मदद ये अल्लाह ने अपने ऊपर अपनी तरफ से लाजिम करार दिया है। तो जब अल्लाह के इतने वादे हैं आपके साथ तो क्यों आप लोग आजकल मगलूब हैं? तो उन्होंने जवाब दिया और उस जवाब से इस सवाल का जवाब भी मिलता है कि अल्लाह ने जो भी वादे फरमाया है और जो भी बरतरी ज़ाहिर फरमाई है और बरतरी का वादा फरमाया है वो मोमिनीन के मुताल्लिक़ है, यानी वो लोग जो दिल से मुसलमान हो और दिल में उनका ईमान पुख्ता हो और उस दिल का असर फिर ज़ाहिरी अमाल पर भी उनका दिखाई देता हो, तो उन लोगों के लिए अल्लाह के वादा है। जो सिर्फ ऊपर से ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान है, ज़ाहिरी अतवार व आदात और हुलिया मुसलमानों का बनाया है, लेकिन दिल से ईमान की पुख्तगी उनको नहीं है, अल्लाह पर तवक्कुल और यकीन और अल्लाह से इश्क़ व मोहब्बत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का जज्बा और उनसे मोहब्बत के तकाज़े जो दिल पे पुख्ता होने चाहिए, उस तरीक़े से उनका दिल बना हुआ न हो, तो उन लोगों के लिए नहीं है। तो मुसलमान वो है जो ज़ाहिरी हुलिया तो उसका मुसलमानों जैसा हो, ज़ाहिरी अमाल भी वो अदा करता हो, लेकिन दिल पे ईमान उसका पुख्ता न हो। और मोमिन वो है जो दिल में पुख्ता ईमान भी रखता हो और साथ ज़ाहिरी अमल का भी पाबंद हो। वैसे ये दोनों एक दूसरे के मुतरादिफ भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अगर कोई फ़र्क करना चाहे तो इस तरीके से फ़र्क हो सकता है। जज़ाकुमुल्लाह। मोहम्मद इम्तियाज़ साहब मैथुर इंडिया से उनका सवाल है, इमामा जो बांधा जाता है उसका शिमला कितना लंबा होना चाहिए? बस इसमें 3 मकदार आए हैं रिवायात में, 4 उंगल की बकदर भी मकदार आई है और 1 बालिश के बकदर भी और 1 ज़रा के बकदर भी, यानी कोहनी से लेकर हाथ के आखिर तक जो हिस्सा है 1 ज़रा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मकदार जो आई है वो 1 ज़रा आई है, इससे ज़्यादा मकदार किसी हदीस में साबित नहीं है। इस वजह से फ़ुक़हा ने लिखा है कि इससे ज़ायद अगर कोई छोड़ता है, इमामा लंबा करता है शिमला, तो अगर उसके इलाक़े में रवाज है और रवाज की बुनियाद पर कर रहा है तो भी नापसंदीदा है, लेकिन अगर तकब्बुर की वजह से, जैसे कि बाज़ लोगों में ये एक बड़ाई के इजहार का तरीक़ा समझा जाता है कि बहुत लंबा शिमला उसका हो, तो फिर तो नाजायज़ है, हराम है। तो 1 हाथ से उसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुसाब। अगला सवाल है इंडिया से ही, अहलिया मोहम्मद तस्लीम अख्तर साहिबा ने पूछा है, बच्चे गोद में पेशाब कर देते हैं, कुछ छींटें शलवार पर, कुछ कमीज़ पर और कुछ बदन पर लग जाती हैं, क्या सिर्फ कपड़े बदल लेने से नमाज हो जाती है
اس کس حد تک کپڑے پر پیشاب جو ہے وہ پاک ہے؟ کچھ خواتین یہ کہتی ہیں کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے، کیا ان کا یہ کہنا صحیح؟ بس اگر پیشاب کی چھینٹیں اس معنی میں کہ بچے نے زمین پر پیشاب کیا اور اس کی چھینٹیں کچھ چھوٹے جو سوئی کے اس کی طرح ہوتی ہے وہ کپڑوں پر گرے تو وہ تو معاف ہے، لیکن اگر چھینٹوں سے مراد قطرے ہے کہ باقاعدہ پیشاب کے قطرے گرے کپڑوں پر، تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ عام لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ بچے کا پیشاب پاک ہے، تو یہ اگرچہ اس مسئلے میں اختلاف ہے لیکن احناف کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ بچے اور بالغ کے پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں نجاست غلیظہ ہے اور دونوں کا دھونا ضروری ہے، لازم ہے۔ پھر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ کپڑے بدلنا کافی ہے، یا تو اگر بدن پر پیشاب لگا ہے تو پھر تو بدن کا حصہ جہاں لگا ہے وہ اگر 1 مربع انچ کے بقدر جگہ پر لگا ہے تو اس کا دھونا بھی ضروری ہے اور کپڑے کا دھونا بھی، اور اگر دھونا ممکن نہیں ہے تو پھر بدلنا ضروری ہے۔ لیکن اتنی بات روایت سے ثابت ہوتی ہے کہ بالغ کے پیشاب میں اور بچے کے پیشاب میں کچھ تھوڑا سا فرق ہے حکم کے لحاظ سے، تخفیف ہے کسی حد تک، وہ یہ ہے کہ بڑے کے پیشاب کو تو باقاعدہ دھویا جائے گا 3 مرتبہ اور پانی بھی نہ چھوڑا جائے گا، لیکن بچے کے پیشاب پر اگر صرف پانی بہا دیا جائے سرسری طور پر اور بہت زیادہ انہماک سے اس کو نچوڑ کر بار بار دھویا نہ جائے تو بھی اس سے کام چل جاتا ہے۔ تو اگر کسی جگہ مشکل ہے اور خواتین موسم کے حوالے سے یا کسی اور وجہ سے اس میں مشکل محسوس کرے تو سرسری پانی ڈالنا بھی کافی ہوگا، لیکن بہتر بہرحال یہ ہے کہ باقاعدہ اس جگہ کو دھو لیا جائے، اور جب متعدد جگہوں پر لگا ہے تو سب جگہوں کو دھو لیا جائے ورنہ کپڑے کو تبدیل کیا جائے۔ ٹھیک، بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال بھی آپ ہی کی خدمت میں عبداللہ خان صاحب نے پوچھا ہے، ایک ڈرم کے اندر اگر چھپکلی گر جائے تو اس کے پانی کا کیا ہوگا؟ چھپکلی اگر بڑی ہے جس میں خون کا پائے جانا غالب گمان ہو کہ اس میں خون ہوگا، جی، تو وہ تو عام جانوروں کی طرح ہے، اگر وہ پانی میں گر کر مر چکا ہے تو اس سے پانی نجس ہو گیا ہے تو یہ پورا پانی استعمال کے قابل نہیں ہے، لیکن اگر چھوٹی چھپکلی ہے جس میں خون نہیں ہوتا تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، لیکن اگر بہت سخت ضرورت نہیں ہے اور پانی وافر مقدار میں ہے تو بہتر بہرحال یہ ہے کہ اس پانی کو استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ یہ احتمال ہے کہ یہ اس میں خون ہو۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مصعب۔ مفتی احمد خان صاحب، آپ کی خدمت میں سوال ہے عبدالباسط صاحب کا لاہور سے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ٹیلی نار کمپنی والے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 2000 روپے رکھنے سے ہر روز 60 منٹ دیتے ہیں فری، اور آپ کے 2000 روپے اسی طرح محفوظ کے محفوظ رہتے ہیں، کیا ان منٹس کا یا میسیجز وغیرہ جو ملتے ہیں ان کا استعمال جائز ہے شرعاً؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں جو رقم رکھی جاتی ہے شرعی اعتبار سے یہ قرض ہوتی ہے، اور اس پر جو کمپنی ایک طے شدہ ایک نفع دیتی ہے، ظاہر ہے کہ انسان کو منٹس کا ملنا یا فری میسیجز کا ملنا یہ ایک سروس ہے اور ایک یہ باقاعدہ نفع ہے، تو یہ قرض کے اوپر ایک نفع وصول کرنے کی صورت ہے جو شرعاً سود کے زمرے میں آتی ہے اور اس کا لینا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، جزاکم اللہ جی۔ اور اگلا سوال ہے ابو عبداللہ صاحب کے سری نگر سے۔ یہاں حکومت ملازمین کے لیے میڈی کلیم انشورنس شروع کرنے جا رہی ہے، جس کے لیے سالانہ کچھ رقم کی کٹوتی ہو جائے گی اور کچھ نامزد ہسپتال علاج کے لیے مخصوص کیے جائیں گے، کیا ان ہسپتالوں میں علاج کے لیے اس انشورنس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ بظاہر ان کی بات کا مقصد یہی ہے کہ ان کی جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہ سے کچھ رقم کاٹی جائے گی اور اس سے ایک میڈیکل انشورنس کروائی جائے گی، اور پھر ان ہسپتالوں میں جو نامزد ہسپتال ہوں گے ان میں بہت ہی کم رقم دے کر یا بالکل بغیر کوئی رقم کے ادا کیے ہوئے علاج کیا جائے گا۔ تو یہ بات پہلے بھی یہاں سے کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ انشورنس کا معاملہ جو ہے، جو مروجہ انشورنس ہے، یہ سود اور قمار پر مشتمل ہوتی ہے، اور یا کم از کم سود پر مشتمل ایک معاملہ ہے اور ناجائز معاملہ ہے، تو اس طریقے سے یہ میڈیکل کا جو فیسیلیٹی ہے اس کو حاصل کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ درست نہیں ہے۔ بہت شکریہ مصعب۔ عمران صاحب کا سوال ہے سعودی عرب سے، کیا زرعی بینک کے پاس زمین گروی رکھ کر کاشت کے لیے قسطوں پر ٹریکٹر لینا جائز ہے؟ لیکن فی نفس ہی زمین کو گروی رکھنا اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جب انسان کسی بینک کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، چاہے وہ اسلامک بینک ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اپنے پاس کچھ نہ کچھ سیکیورٹی کے طور پر کوئی چیز ایسی رکھواتا ہے تاکہ اس کو یہ یقین ہو کہ جو اس کا واجب الادا رقم ہوگی اس کسٹمر کے اوپر تو وہ اس کو ادا کرے گا۔
اصل معاملہ یہ ہے کہ آیا یہ قسطوں پر جو ٹریکٹر لیں گے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آیا یہ قرضہ لیں گے اور وہ قرضہ ٹریکٹر خریدنے کے لیے لیں گے، اس وجہ سے یہ اس کو قسطوں پر خریدنے کا عنوان دے رہے ہیں، یا باقاعدہ جو ایک اسلامی بینکوں میں معاملہ ہے کہ جس میں ایک اسلامک بینک اس اثاثے کو خرید کر، جو کہ اس صورت میں ٹریکٹر ہوگا، تو اس کو خرید کر نفع پر بیچ دیتا ہے اور پھر قسطوں میں اس کی قیمت وصول کرتا ہے، تو آیا یہ معاملہ ہوگا اور باقاعدہ اس کی کوئی شرعی ماہرین کی نگرانی ہوگی؟ تو اگر یہ معاملہ ہو پھر تو جائز ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ گروی رکھوانے کا نہیں ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ باقاعدہ جو ٹریکٹر لینے کا معاملہ ہے یہ کس کانٹریکٹ اور کس معاملے کے تحت ہوگا۔ اگر وہ جائز معاملے کے تحت ہو تو پھر اس کی گنجائش ہوگی، اور اگر یہ قرضے کا معاملہ ہے تو پھر اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ محمد ریاض صاحب مکہ مکرمہ سے پوچھتے ہیں جی، کیا سود کی رقم سے اپنے یا کسی قریبی رشتہ دار کو حمام وغیرہ بنا کر دیا جا سکتا ہے؟ نیز کیا سود کے پیسے سے اپنا یا بھائی کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، سود کی رقم کو اپنے تو استعمال میں نہیں لا سکتے، اور اسی طرح اگر یہ اپنے کوئی گھر کا حمام وغیرہ یا اور کوئی ایسی تعمیر بھی نہیں کروا سکتے۔ اور باقی انہوں نے جو پوچھا کہ اپنا کوئی رشتہ دار کا حمام بنوانا، تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ رشتہ دار مستحق ہے، یعنی زکوٰۃ کا مستحق ہے، وہ غریب انسان ہے، تو پھر تو اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایسی رقم کا مصرف جو ہوتے ہیں وہ مستحقین زکوٰۃ ہوتے ہیں کہ ان کو بلا نیت ثواب کے صدقہ کیا جائے، یا ان کو کوئی چیز بھی اس میں لے کر دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ جو انہوں نے کہا کہ قرضے کی ادائیگی، تو یہ اپنا قرضہ بھی اس میں ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ یہ اس مال سے فائدہ اٹھانا ہے اور ان کے لیے بذات خود اس مال سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح بھائی اگر ان کے مستحق ہوں تو اس میں صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اپنے بھائی کو یہ رقم دے دیں اور پھر وہ آگے اپنا قرضہ اتار دیں، تو اس صورت کی گنجائش ہے۔ لیکن یہ بھی تب ہے کہ جب ان کے بھائی جو ہیں یہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں، اتنی ان کی مالی حالت کمزور ہو، تو پھر ان کو یہ رقم دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی طارق مسعود صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کے، اور باقی آپ جانتے ہی ہیں۔ وہ صاحب روٹین کے سوالات کے سے پہلے کچھ اور ایک ایشو ہے، اس پر آپ سے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سانحہ قصور دو رائے نہیں ہے۔ الحمدللہ جامعۃ الرشید نے بھی اس کی مذمت میں اس کی مثبت ایسے جو معاملات ہوتے ہیں، ایسے جو غلیظ جو سرگرمیاں ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی شروع ہیں کچھ عرصے سے، خاص طور پہ قصور میں، ان کی مذمت بہت ہی مثبت انداز سے ایک اویئرنیس کے انداز میں جاری رکھی ہے، ابھی تک جاری ہے۔ لیکن کچھ حلقے وہ اس کو بہت ہی منفی رنگ دے رہے ہیں، احتجاج کے نام پر، ہمدردی کے نام پر، اسلامی تعلیمات کو خدا نخواستہ بے رحم کر کے پیش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اعتراض جو کیے جا رہے ہیں بنیادی طور پر یہ کہ اگر اسلامی سزا نافذ ہوتی، اسلامی قاضی عدالت میں بیٹھ کر فیصلہ کرتا، تو اس بچی کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے۔ یعنی ایسا معاشرے کو بتایا جا رہا ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے، جن کے پاس پلیٹ فارم ہے، جن کے پاس ہتھیار ہیں، یہ ذرائع استعمال کر کے آگے اس پیغام کو پہنچانے کے، وہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ایک 7 سالہ بچی ہے، وہ اگر قاضی کے سامنے اقرار کرتی ہے، وہاں دہائی دیتی ہے عدالت میں جا کر کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، تو اس کا اقرار قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ عاقل بالغ نہیں ہے۔ پھر اگر خود قاتل جا کر، اور یہ جو ظالم انسان ہے، یہ بدبخت جا کر وہاں اقرار کرتا ہے، اور اگر وہ اقرار کر کے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو موت کی سزا ملے گی، ادروائز اس کو موت کی سزا بھی نہیں ہے، 100 کوڑے مار کے چھٹی مل جائے گی، اور کوڑے بھی ایسی جگہ مارنے ہیں کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کی شرمگاہ پہ نہیں مارنے، اس کی کسی حساس جگہ پہ نہیں مارنے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، اور اگر وہ انکار کر دیتا ہے، وہاں جا کر اقرار نہیں کرتا، اور بچی ویسے ہی اس کی بات قابل قبول نہیں ہے، تو بچی کیا بنے گا؟ اس ظلم کا یعنی اس کی سزا کیسے دی جائے گی اس ظالم کو؟ گویا اس سے بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اسلامی جو تعزیرات ہیں، جو حدود ہیں، ان کے اندر وہ خدا نخواستہ کوئی ان کے اندر ایک جو مظلوم ہے اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی انصاف کی کوئی امید نہیں ہے۔ وہ سب بہت اس کو بار بار سننے کے بعد، 3-4 دن سے پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد مجبور ہیں آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھنے پر۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس پہ تھوڑی سی ذرا عقلی اور نقلی انداز میں اس پر بات کریں گے اور کوئی آگاہی دیں گے ہمارے ناظرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جس تحریر کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت واٹس ایپ پہ میرے سامنے ہے، سوشل میڈیا پہ یہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہے۔ میں اس کے چند پیراگراف تھوڑے تھوڑے پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اس تحریر کا جواب دیا جا رہا ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر زینب زندہ ہوتی
ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیتے ہیں کہ زینب زندہ ہے, وہ کوڑے دان کے پاس بے ہوش پڑی ملی ہے, اسے بر وقت اسپتال پہنچا دیا گیا, اور پھر آگے انہوں نے ایک فرضی عدالت قائم کی ہے کہ شرعی عدالت ہے. قاضی اس بچی سے پوچھ رہا ہے کیا تمہارے والد نے رپورٹ لکھوائی ہے کہ تمہارے ساتھ زنا کیا گیا ہے؟ زینب جی مجھے زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. قاضی صاحب پوچھ رہے ہیں تمہاری عمر کیا ہے؟ زینب کہہ رہی ہے میری عمر 7 سال ہے. قاضی صاحب وکیل صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے بچے کا دعویٰ شریعت میں اسلامی میں معتبر نہیں ہے, وہ عاقل بالغ نہیں ہے, لہذا یہ گویا کہ کیس کی سماعتی نہیں ہوگی. اس طرح کی فضول چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. آگے پھر وکیل نے میڈیکل رپورٹ پیش کی ہے کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ زنا کی جو سزا ہے وہ میڈیکل رپورٹ سے نہیں ہوتی, اس کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. یہ ایک اسلامی شرعی عدالت فرض کر کے اپنی مرضی کا انہوں نے قاضی بٹھا کے جو, اور یہ ایک صاحب ہیں یعنی بڑے مشہور ہیں جو جن کی یہ تحریر ہے, اور وہ اس قسم کا پروپیگنڈا بہت زیادہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک فرضی عدالت قائم کی ہوئی ہے اور اپنی مرضی کا قاضی انہوں نے بٹھایا ہوا ہے جس کی آنکھیں بند ہیں, کانوں میں ٹاٹ لگی ہوئی ہے, جو خود سے تحقیق نہیں کر رہا مسئلے کی. وہ ایک لگے بندے انہوں نے الفاظ قاضی کو سکھائے ہوئے ہیں کہ وہ وکیل سے پوچھ رہا ہے اور پھر اس سے کہہ رہا ہے کہ 4 گواہ نہیں ہے لہذا یہ معاملہ خارج ہوگا. پھر آگے جا کے انہوں نے کہا ہے کہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں اگر زینب حنفی ہے تو مجرم کے انکار کے بعد 4 گواہوں نے اگر اسے اٹھا کر لے جاتے ہوئے بھی دیکھا ہو تو جنسی استمتاع کے عوض میں حق مہر جتنا معاوضہ ملنا ناممکن ہے. پھر آگے لکھا ہے کہ مالکی فقہ کے مطابق اس کے ساتھ ایسا ہوگا, فقہ حنبلی کے مطابق اس کے ساتھ ایسا ہوگا. گویا 4 فقہا کا اور 4 فقہی مذاہب کا انہوں نے اس میں مذاق بھی بنایا. تو میں پوری تحریر تو نہیں پڑھتا, لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ پوری تحریر پڑھی ہوگی, اور آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ بہت اگر کچھ ثابت ہو بھی جائے تو زنا ثابت ہوا ہے, قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ مجرم کو اعتدال کے ساتھ 100 کوڑے لگائے جائیں, جس میں اور پھر فقہ کی کتاب کا ہدایہ کا حوالے بھی دیا ہوا ہے کہ لأن الحد زاجر, آگے لا متلف نہیں لکھا انہوں نے, ٹھیک ہے نا, عبارتیں بھی انہوں نے کانٹ چھاٹ کے اپنی مرضی سے لکھی ہے. لأن الحد زاجر, حد کا مقصد تنبیہ کرنا ہے. تو یہ شروع سے ہی سارا ڈرامہ غلط انہوں نے رچایا ہے. یہ قاضی انہوں نے اپنی مرضی کا بٹھایا ہے. اگر یہ باقاعدہ مدارس سے پڑھا ہوا قاضی ہوتا اور 4 فقہ پہ اس کو عبور ہوتا تو یہ فوراً کیس کی نوعیت سمجھ جاتا کہ یہ زنا کا کیس ہی نہیں ہے. چھوٹی بچی کو اغوا کرنا اور اسے ریپ کر کے ذہنی ٹارچر کرنا اور پھر اس کو ٹارچر کر کے اس کو پھینک دینا, یہ سارا کیس ہی اس میں نہیں آتا یہ کہ اس پر حد جاری ہو, بلکہ اس کا تعلق ہے تعزیر سے کہ ایک آدمی زمین میں فساد مچا رہا ہے. تو زمین میں جب وہ فساد مچا رہا ہے تو اس کی سزا وہ ہوگی جو سیاستاً حکومت کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ ایسے موقع پہ کچھ بھی سخت سے سخت سزا جاری کر سکتی ہے. اور اس میں وہ 4 گواہوں کا مطالبہ نہیں کرے گی گورنمنٹ, بلکہ گورنمنٹ یہ دیکھے گی کہ مضبوط قرائن سے اگر کسی کا جرم ثابت ہو جائے, کسی کا مجرم ہونا مضبوط قرائن سے ثابت ہو جائے, چاہے وہ میڈیکل رپورٹ کے ذریعے ہو یا اقرار کے ذریعے ہو یا کسی بھی طرح سے ہو, تو گورنمنٹ اس کو عبرتناک سزا دے گی. اس کی ہمارے پاس احادیث میں بھی مثالیں ملتی ہیں, اور فقہا نے بھی 4 فقہ میں کی کتابوں میں, جن کتابوں کا انہوں نے حوالہ دیا, اگر یہ پوری کتابیں انہوں نے پڑھی ہوتی تو یہ ایسی باتیں نہ کرتے. انہوں نے صرف کتاب الحدود کا مطالعہ کیا اور تعزیر کا انہوں نے مطالعہ کیا ہی نہیں ہے. یا تو جان بوجھ کر یہ ایسے کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے مطالعہ نہیں کیا, یا یعنی سوری انہوں نے مطالعہ کیا ہے اور جان بوجھ کر یہ جاہل بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس طرح کی کوئی کہانی ہے. تو تعزیر کا جو باب ہے نا, اس میں تو قتل بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں سخت سے سخت سزا بھی دی جا سکتی ہے, اور مجرم نہ ملے تو بھی حکومت اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ دیت کے ذریعے جو قتل ہوا ہے وہ اس کی تلافی کرے, لواحقین کو دیت ادا کرے اور مجرم تک پہنچنے کی کوشش کرے. یہ ایسا کیس ہے کہ یہ ریاستی جرم کہلاتا ہے. اس میں تو اگر لڑکی مقدمہ دائر نہ بھی کرے, انہوں نے تو بچی کو زندہ فرض کر کے مقدمہ کروا دیا نا, بچی زندہ نہیں بھی ہوتی, مر چکی ہے, اور اس کا باپ بھی کیس دائر نہ کرتا تو بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ مجرم کو پکڑتی. یہاں گورنمنٹ فریق بنے گی عوام کی طرف سے, کیونکہ یہ ایک ریاستی جرم ہے اس طرح بچی کا اغوا کرنا. تو یہ جو اس طرح کی انہوں نے تحریر سوشل میڈیا پہ, چونکہ یہ بہت زیادہ گشت کر رہی ہے, بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ یہ تحریر جو ہے اس وقت چل رہی ہے, اور اس سے لوگ فقہ سے بھی بدگمان ہو رہے ہیں, علماء سے بھی بدگمان ہو رہے ہیں, اور اس ایک شرعی عدالت کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے. اصل بات یہ ہے کہ چونکہ شرعی عدالت نہیں ہے اس لیے اس قسم کی تحریریں چل رہی ہیں. اگر شرعی عدالت ہوتی تو ہر آدمی اٹھ کے کچھ بھی اسلام کے خلاف, شرعی عدالتوں کے خلاف نہ لکھتا, اور شرعی عدالت ہوتی تو اس قسم کے کیسز نہ ہوتے. شرعی عدالت جب ہوتی ہے تو پھر وہ فوراً قصاص لیا جاتا ہے یا فوراً تعزیر نافذ کی جاتی ہے. یہ کیس قصاص کا نہیں ہے, یہ بات بھی ذہن میں رکھیے. یہ نہ یہ حدود کا کیس ہے نہ یہ قصاص کا کیس ہے. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ
جو اس تحریر کے محرر ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت پوری قوم غمزدہ ہے, ایک بچی کا ریپ ہوا ہے اور بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس وقت اس کو کیش کرانا علماء کے خلاف اور اپنے نظریات کی اشاعت کے لیے اس واقعے کو کیش کرا کے اس قسم کی تحریر عوام میں شائع کرنا کہ علماء پھر اس کے جواب دینے پر مجبور ہوں, یہ کتنی درندگی کا کام ہے, یہ کتنا بے موقع ایک کام ہے کہ آپ کو چاہیے تھا کہ پوری قوم اس بچی کے غم میں اور اس کے لواحقین کے غم میں شریک ہے اور حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کو چوک پہ جو ہے نا سزا دی جائے, کھلے عام اس کو قتل کیا جائے, جو بھی اس کا مجرم ہو عبرتناک کھلے عام سزا دی جائے. تو آپ کو بھی چاہیے تھا کہ آپ قوم کا ساتھ دیتے, آپ علماء کا ساتھ دیتے, فقہا کا ساتھ دیتے, جو بھی ملک میں ہر طبقہ اس پہ غمزدہ ہے. تو آپ بجائے ان کا ساتھ دینے کے آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایسے تحریری کہ اگر شرعی عدالت ہوتی اور وہ جج ہوتا اور وہ یوں ہوتا تو پھر یہ ہو جاتا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کتنی ایک بد اخلاقی کی بات ہے کہ آپ قوم کی توجہ اس طرف لے جا رہے ہیں اس موقع پر. اور آپ کی جو ایک جیسے وہ جنسی درندہ تھا اس نے یہ فرق نہیں کیا اپنی حیوانی شہوت کو پورا کرنے کے لیے کہ لڑکی بالغ ہے یا نابالغ, میں اس کو بالرضا زنا کر رہا ہوں یا اس کو جبرن میں اس کے ساتھ بدکاری کر رہا ہوں. جیسے اس نے یہ فرق کیوں نہیں کیا کہ وہ شہوت میں حد سے تجاوز کر چکا تھا, شہوانی درندگی اس پہ سوار ہو چکی تھی. بیائی ہی اس تحریر کے محرر پر جو ہے نا علماء کی دشمنی اس قدر سوار ہو چکی ہے کہ یہ موقع بھی تلاش نہیں کر رہے کہ کس موقع پر مجھے اس تحریر کو عوام کے سامنے لانا چاہیے تھا. بے موقع انہوں نے اپنی ایک علماء سے دشمنی اور فقہائے کرام سے دشمنی بے موقع پوری کرنے کا ان کو ایک یعنی انہوں نے جو ہے نا وہ اس کو عوام میں شائع کیا ہے, جو بالکل اس چیز کا موقع نہیں تھا. کیونکہ ہمیں تو اس موضوع پر بھی بات کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا کہ اب ایک ہم شرعی عدالت فرض کریں اور اس میں ایک قاضی کو فرض کریں اور اس قسم کے ڈرامہ جو ہے نا ایک رچا کے, اور کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ لوگ میڈیا میں ہوتے ہیں اس قسم کی فلم بھی بنا سکتے ہیں یہ فیوچر میں کہ وہ ایک مولوی صاحب کو بٹھا دیں داڑھی والا لا کے اور وہ زنا بالجبر اور زنا بالرضا کی بحث شروع کر دیں اور 4 گواہوں کی بحث شروع کر دیں اور اس طرح فقہا کا مذاق اڑائیں. تو میں ان حضرات کو مشورہ دوں گا کہ آپ فقہ کا پورا مطالعہ کریں, آپ آئیں ہمارے پاس مدارس میں بیٹھ کے پڑھیں, ہم آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شرعی عدالت کیا ہوتی ہے. اور جب شرعی عدالتیں صدیوں سے اسلام میں چلی آ رہی ہیں, جو اب تک آتی رہی ہیں, ان عدالت وہ جب تک پورے طور پہ نافذ تھیں اور بھرپور طریقے سے فعال تھیں, اس وقت ملک میں کیا ہوتا تھا, جرائم کا ریشو کیا تھا, اور جب سے شرعی عدالتوں کا نظام ختم ہوتا جا رہا ہے اس وقت یہ جرائم کا ریشو کس قدر بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ مدارس میں انشاءاللہ بیٹھ کے پڑھیں گے, باقاعدہ علماء کے سامنے دوزانوں بیٹھیں گے اور صحیح طرح سے علم حاصل کریں گے, تو ان سے انشاءاللہ اس قسم کی بے اعتدالیاں نہیں ہوں گی. مفتی حسین صاحب کا آرگومنٹ. جی مجھے تو یہ اعتراض سن کر بہت تعجب ہوا کہ ابھی تک تو اسلامی سزاؤں پر یہ اشکال تھا کہ اس میں ایک وحشت ہے, ایک درندگی ہے, ایک سختی ہے, اور اب یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ تو بہت ہلکی سزائیں ہے, اس سے زیادہ سخت سزائیں ہونی چاہیے. تو اس سے پتہ چلا کہ جتنے بھی اعتراضات ہیں ان کا مقصد اعتراض نہیں ہے, مقصد شریعت کا مذاق اڑانا ہے. اگر اس طرف سے اڑے مذاق تو بھی اڑانا ہے, اس طرف سے اڑے تو بھی اڑانا ہے. دوسرے کو اصولی بات یہ ہے کہ ان کو شریعت نظر آئی اور چاروں فقہ نظر آئی, لیکن ان کو اپنی فقہ نظر نہیں آئی. ان کی فقہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جس نے تحریر لکھی ہے اس کی فقہ ہے اقوام متحدہ کا چارٹر. اقوام متحدہ کا چارٹر یہ 30 دفعات پر مشتمل ہے, اور اس صاحب کو اگر پتہ نہیں ہے تو آج جا کر اس کو پڑھے. اس میں دفعہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی مجرم کو کوئی ایسی سزا نہیں دی جا سکتی جس میں اس کی تذلیل ہو, اور جتنی بھی شرعی سزائیں ہیں اس پر اقوام متحدہ کے اس چارٹر کی روح سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ شرعی سزاؤں میں چونکہ مجرم کی تذلیل ہے کہ اس کو اگر کوڑے لگائے جا رہا ہے تو قرآن کی آیت ہے کہ وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کے لوگوں کے سامنے کوڑے لگائے جائے. کسی کو سزائے موت دینا ہے تو اس میں بھی اس کی تذلیل ہے. اس لیے آج کل جو پھانسی دی جاتی ہے وہ صبح کے وقت دی جاتی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ ہو, اور وہاں صرف 5 آدمی حاضر ہوتے تاکہ اس کی تذلیل نہ ہو. تو یہ سارا جو پریشر ہمارے اوپر ڈالا جاتا ہے اقوام متحدہ کے اس اصول اور چارٹر کی روح سے, تو ان سے سوال یہ ہے کہ یہ آپ کا جتنی بھی پوری تفصیل ہے یہ تو اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف بھی ہے, تو اس کے خلاف آپ کیوں ایسی تحریر نہیں لکھتے کہ پوری دنیا کے لوگ جس دفعہ کی وجہ سے اسلامی سزاؤں کو مورد اعتراض ٹھہراتا ہے اس دفعہ میں یہ بات ہے کہ ایسی سزا نہیں دی جائے گی جس میں مجرم کی تذلیل ہو, تو ایسا سیناریو اس نے اقوام متحدہ کے اصول کی روح سے کیوں نہیں بنایا کہ مجرم آیا جا رہا ہے, اس کا استقبال بھی ہوتا ہے, انسانیت کا احترام بھی پیش نظر ہے, اس کو عزت سے بٹھایا جاتا ہے, پھر ادب احترام سے, اور اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزائے موت اس کو نہیں دینی اس لیے کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے, اس کو کوڑے سر عام نہیں لگانے
اس لیے کہ انسانیت کی تذلیل ہے، اس کو کوئی اور سزا نہیں دینے اس لیے کہ انسانیت کی تذلیل ہے، باعزت اس کو جیل میں رکھا جائے چند سالوں کے لیے، اقوام متحدہ کے اصول سے تو اس مجرم کا یہ سزا بنتا ہے، تو آپ اقوام متحدہ کے رولز اور اصول پر کیا کہیں گے؟ اگر آپ نے مذاق اڑانا ہے تو اس کا کیوں نہیں اڑانا؟ آپ نے پتہ چلا کہ آپ شریعت کے دشمن ہے، اگر اس طرف سے بات چلے تو بھی اور اس طرف سے بات چلے تو بھی، مقصد حق کا اظہار نہیں ہے، مقصد انسانی جذبات کا بھی اظہار نہیں ہے، مقصد شریعت کے خلاف عناد کا اظہار ہے، وہ جس بھی طریقے سے ہو۔ جزاک اللہ مفتی طارق مسعود صاحب جی، انہوں نے یہ بھی ایک ڈرامے میں، یعنی ان کو چاہیے تھا کہ ڈرامہ بنانے سے پہلے کسی سے مشورہ لے لیتے، کسی معروف ڈرامہ نگار سے، کہ جب ڈرامہ بنایا جاتا ہے تو اس میں ایسی اسٹوری نہیں گھڑی جاتی جس میں وہ خود ڈرامہ بن جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ وہ اگر مالکی ہو تو پھر قاضی پوچھے گا کہ بچی مالکی ہے یا حنفی ہے، اگر حنفی ہے تو یہ سزا ہے، مالکی ہے تو یہ مذاق اڑانے کے لیے نا فقہ کا۔ تو قاضی یا تو مجتہد ہوتا ہے یا وہ مقلد ہوتا ہے۔ مجتہد ہے تو وہ اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں، مقلد ہے تو وہ کسی ایک فقہ کو فالو کرتا ہے، وہ یہ تھوڑی کرتا ہے کہ یہ والی سزا یہ اصول فقہ حنفی سے لے لو، یہ اصول فقہ حنبلی سے لے لو، یہ اصول فلاں سے لے لو، ایک مرکب بنا کے پیش کر دے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے جو کہا ہے کہ ہدایہ میں لکھا ہے کہ پھر جو ہے اگر زنا ثابت ہو بھی جائے تو کوڑے مارو اور اعتدال سے مارو اس کو، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر بالفرض یعنی زنا ثابت ہو جائے کسی پر، یہ والا کیس تو زنا کا نہیں ہے، یعنی یہ تو پورا ملا کے دیکھا جائے نا، تو یہ تو تعزیر کا کیس میں آتی ہے یہ بات۔ اگر عام حالات میں کسی پر زنا ثابت ہو جائے تو کیا اعتدال سے کوڑے نہیں مارے جائیں گے؟ تو یعنی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کس طرح مارے جائیں کوڑے اس کو؟ ہدایہ میں لکھا ہے لِأَنَّ الْحَدَّ زَاجِرٌ لَا مُتْلِفٌ، اتنا نہ مارا جائے کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے یا اس کا کوئی عضو ضائع ہو جائے۔ تو یعنی اس تحریر میں کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو لکھا ہے کہ اعتدال سے کوڑے مارے جائیں یہ غلط لکھا ہے؟ تو پھر ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ اب بہت زور سے مارنے چاہیے کہ اس کی کھال ادھڑ جائے زانی کی، یا اتنے ہلکے مارے جائیں کہ اس کو گدگدیاں ہونا شروع ہو جائیں؟ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اس کا کوئی آلٹرنیٹ بھی ہوتا ہے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ پورا انہوں نے فلسفہ ہی ایک غلط بنیاد پہ گھڑا ہے، اور اگر زانی کی سزا کسی کو دی جائے تو اس میں بھی جو ہدایہ کی عبارت ہے کہ اعتدال سے کوڑے مارے جائیں گے تو وہ سزا بھی بالکل درست ہے۔ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر وہ غلط ہے تو پھر صحیح سزا کیا ہونی چاہیے؟ اور وہی بات اصل میں تو یہ ہے کہ ایک ایسے موقع پر انہوں نے اپنی اسلام دشمنی اور فقہا اور علماء سے دشمنی کو، اور حیرت اس پر ہے کہ یہ دشمنی اسلام سے ہے مگر اس پہ قرآن اور سنت کا لیبل لگایا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ مفتی طارق مسعود صاحب، مفتی محمد حسین صاحب۔ ناظرین کرام، بہت ہماری جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کی پالیسی آپ کو پتہ ہے کہ ہم کسی بھی طرح کے جو اس طرح کی فرقہ واریت کی جو بات ہوتی ہے، جو بھی اس طرح کی اختلافی ایشوز ہوتے ہیں وہ بات نہیں کرتے، ان سے احتراز برتتے ہیں، بہت سارے سوالات آپ کے مس ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن یہ کوئی فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ اس وقت یہ جو سانحہ ہے یہ کسی ایک گھر کا سانحہ نہیں ہے، یہ امین انصاری صاحب کی بچی کا سانحہ نہیں ہے، یہ ایک امت کی بیٹی کا سانحہ ہے، اس پر پوری امت غمزدہ ہے۔ اور جس طرح سے ہمارے ٹی وی چینلز پہ ایک بات یہ آتی ہے کہ لوگ گھوم پھر کے پھر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہ جو علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا، تین آپ کی زندگی کے، ہماری زندگی کے تین بنیادی سفر ہیں، وہ تینوں سفر شروع ہوتے ہیں یا ان کے اختتام ہوتا ہے ان علماء کے بغیر، وہ نہ تو شروع ہو سکتے ہیں نہ ختم ہو سکتے ہیں۔ ہم اور آپ جب دنیا میں آتے ہیں، سب سے پہلا سفر ہوتا ہے ہمارا اس زندگی کو شروع کرنے کا۔ اس وقت جب ایک اذان کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارے کان میں ایک اذان دینی ہے تو مولوی کو ڈھونڈا جاتا ہے، آپ بھی ڈھونڈتے ہیں، میں بھی ڈھونڈتا ہوں۔ اس کے بعد جب ہم ایک اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، ایک مولوی کو ڈھونڈا جاتا ہے، آپ بھی ڈھونڈتے ہیں، میں بھی ڈھونڈتا ہوں۔ جب ہم مرتے ہیں، آخرت کا سفر شروع کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے، اس میں کوئی لبرل اور سیکولر اور کسی مولوی کی بات نہیں ہے، ہر ایک انسان کو یہ تینوں سفر کرنے ہیں۔ اس وقت بھی ہم کسی مولوی کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ مولوی ہیں، ان کا مقصد کاروبار نہیں ہے، ان کا مقصد ریٹنگ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اس 1 گھنٹے 1.5 گھنٹہ جو آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، یہ ہر وقفے میں کنگیاں نہیں کرتے، فیشن نہیں کرتے، یہ کوئی ایک ایشو پر آ کر اس کے اوپر ریٹنگ لے کر اور پھر اپنی دنیا میں مگن نہیں ہو جاتے۔ ناظرین، میں آج دیکھ رہا تھا ایک ٹی وی چینل پر کہ ایک صاحب وہ بلیک کرتا پہن کر علماء پہ تنقید کر رہے تھے اس ایشو کو لے کر، ساتھ کچھ خواتین کو بٹھا کر ان کے آنسو وہ بہہ رہے تھے۔ ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے آپ عام دنوں میں قوم کی بچیوں کو نچاتے ہیں، قوم کی بچیوں کی عزتوں کو نیلام کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا بنیادی سبب ہے اس طرح کے واقعات کو جنم دینے کے لیے۔ اور اگر آپ اس امین انصاری سے، اس زینب کے والد کے سامنے ان پروگرام کو، اپنے اسی شو کو دکھا دیں، اس کی آنکھوں کے سامنے اس اسکرین کو کھڑا کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، تو وہ بھی اپنی آنکھیں غیرت سے سائڈ پہ کر لے گا۔ آپ جس سے اظہار یکجہتی کے لیے اس سٹیج کو استعمال کر رہے ہیں اور علماء کے خلاف بدزبانی کر رہے ہیں،
بس اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ان اہم ایشوز کو سیاست کے لیے، اپنی ریٹنگ کے لیے، اپنی شہرت کے لیے استعمال کرنے سے ہمیں بچائے، یہی دعا ہے۔ اور اگر کوئی تلخ لفظ ہو میری انتظامیہ، ہماری جو پالیسی ہے اس کے خلاف، میں اپنی انتظامیہ سے معذرت چاہتا ہوں، اپنا ناظرین و سامعین سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ مفتی طارق مسعود صاحب سے اب سوال ہے ارین صاحبہ کا لاہور سے، کیا یہ بات درست ہے مفتی صاحب کہ حافظ قرآن اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ روایت ہے بہقی کی کہ حافظ قرآن اپنے ساتھ 10 افراد کو جنت میں لے کر جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، لیکن جو میں نے سرسری طور پر اس روایت کی تحقیق کر چکا ہوں وہ یہ کہ روایت کمزور ہے، ضعیف ہے، جو میں سرسری طور پر، ظاہر ہے کسی روایت کے صحیح یا ضعیف ہونے پہ بہت زیادہ گہرائی میں جا کے تحقیق کرنی ہوتی ہے اور بڑے بڑے ماہرین کا کام ہے۔ سرسری طور پر جو مجھے تحقیق ملی ہے وہ اس کے بعض محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن ویسے ایک بات ثابت ہے صحیح حدیث سے کہ اہل ایمان اپنے رشتہ داروں کی سفارش کریں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے اور اہل نار جب جہنم میں ہوں گے تو اہل جنت اللہ سے سفارش ایسے کریں گے جیسے لڑ رہے ہوں، اور وہ اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کے بارے میں۔ اور ظاہر ہے اہل ایمان میں جو جتنا کامل درجے کا مومن ہوگا، جتنا اونچے طبقے والا ہوگا، اس کی سفارش بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ سب سے زیادہ سفارش کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، شفاعت جو ہے سب سے زیادہ افراد کی شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اس کے بعد شفاعت شہداء اور علماء، ان کا ایک کوٹا ہوگا باقاعدہ، تو جتنا اونچا مرتبہ ہوگا تو ظاہر ہے اس میں حافظ بھی آتا ہے، اس کا بھی ایک مقام عام طبقے سے اوپر ہے، اس نے پورے قرآن کو اپنے سینے میں حفظ کیا ہے۔ تو ان روایات کی روشنی میں اس ضعیف حدیث کی تائید بہرحال ہوتی ہے کہ حافظ کو یقیناً کچھ نہ کچھ کوٹا دیا جائے گا اس کے حفظ قرآن کی وجہ سے، کیونکہ جب عام اہل ایمان، عام نیک لوگوں کو شفاعت کا حق دیا جائے گا تو حافظ قرآن کا مقام تو بہرحال دوسروں سے زیادہ ہے۔ اور اگر اس حدیث کا صحیح ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو یہ بہت زبردست بات ہے، وہ ویسے بھی فضائل میں روایات میں اتنا زیادہ گہرائی میں نہیں گھسا جاتا، اس کی صحت اور ذوف میں ضعیف روایت کو بھی قبول کرنے کی گنجائش ہے اس معاملے میں۔ بہت شکریہ مصعب۔ اور کامل حسین صاحب کا اگلا سوال ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت شفاعت فرمائیں گے؟ یقیناً جی، یہ بات تو تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اہل سنت والجماعت کے عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، روایت متواتر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس امت کے لوگوں کی شفاعت کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت میں جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں ان لوگوں کے لیے ہوگی۔ باقی کس کی شفاعت کس درجے میں ہوتی ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے، لہذا اس شفاعت کی امید تو ہے، مگر اس امید پر اعتماد کر کے بیٹھ جانا یہ بہرحال غلط ہے۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ دلاور گجر صاحب کا اگلا سوال ہے، درود ابراہیمی میں آل ابراہیم پر سلام بھیجنے کا ذکر ہے، ایک مسیحی عورت نے مجھے کہا ہے کہ آپ ہر نماز میں ہم پہ سلام بھیجتے ہیں، پھر برا کیوں کہتے ہیں؟ وضاحت فرما دیں اس کی۔ آل ابراہیم پر سلام بھیجنے کا ہمیں حکم ہے، تو آل ابراہیم میں جو اہل ایمان ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، نوح علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا وَإِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِكَ کہ میرا جو بیٹا ہے وہ میرا اہل ہے، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ اب تیرے اہل کو بچاؤں گا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، وہ آپ کے اہل میں، آپ کی آل میں نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل درست نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ آل جو ایمان لے کر آئی ہے اللہ پر اور اس کے تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر، وہ آل مراد ہوتی ہے اس میں۔ جو کسی ایک نبی کا بھی انکار کریں وہ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں داخل نہیں ہے۔ لہذا عیسائیوں میں اگر کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لغت کے لحاظ سے آل میں ہے تو وہ اصطلاحی اور شرعی لحاظ سے ان کی آل میں نہیں ہے، اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس لیے آل، انبیاء کی آل کے مفہوم میں اس درود شریف میں جو ہم آل کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تو اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو اہل ایمان ہیں۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور اگلا سوال ہے رضوانہ وحید صاحبہ کا پشاور سے، میں اپنے شوہر کے ساتھ الگ رہتی ہوں، وہ سرکاری ملازم ہیں اور کچھ عرصہ کے بعد ان کی پوسٹنگ دور جگہ ہوتی رہتی ہے، کچھ عرصے کے بعد کبھی کبھی چھٹیوں میں یا کچھ مہینوں بعد ہمارا سسرال آنا جانا ہوتا ہے، میں سسرال میں قصر نماز پڑھوں گی یا مکمل نماز؟ دیکھیں، جب شادی ہو جاتی ہے عورت کی تو اس کا جو شوہر کا گھر ہے وہ اصل گھر ہے۔ اگر سسرال مدت سفر پر ہے تقریباً 78 کلومیٹر اور وہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت سے نہیں جاتی، اس سے کم دن کے لیے جاتی ہیں، تو وہاں مسافر والی نماز پڑھیں گی، قصر۔ ٹھیک، بہت شکریہ مفتی احمد خان صاحب، کافی دیر سے خاموش ہیں، آپ کی خدمت میں سوال ہے شیخ ریاض احمد صاحب کا مقبوضہ کشمیر سے، سود کے پیسوں کو کس مصرف میں خرچ کیا جائے گا؟ کیا ان پیسوں سے مسجد کا بیت الخلاء بنا سکتے ہیں یا محلے کا کوچہ ٹھیک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سود کے پیسوں کا مصرف جو ہے یہ کوئی بھی رفاہی کام اس سے کیا جا سکتا ہے، اور کسی مستحق کو جو کہ زکوٰۃ کا مستحق ہو اس کو بلا نیت ثواب کے دیا جا سکتا ہے،
تو یہ بنیادی طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ یا تو کسی مستحق کو بلا نیت ثواب کے دے دیا جائے یا اس میں کوئی رفاہی کام وغیرہ کروا دیا جائے۔ مسجد میں بہتر یہ ہے کہ یہ رقم نہ لگائی جائے، ایک مسجد کے ایک تقدس کے خلاف ہے کہ اس رقم کو وہاں استعمال کیا جائے، تو اس لیے مسجد میں تو نہ لگائیں۔ اور باقی اگر محلے کی کوئی، کیا میری اس کی کمائی حلال ہے اور وہ سب کیسے واپس کروں میں، مطلب اگر وہ حلال نہیں ہے تو ایسا کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن جہاں تک انہوں نے دکان کی کمائی کے بارے میں پوچھا ہے تو کمائی سے بظاہر ان کی مراد یہ ہے کہ اس دکان میں جو کوئی یہ سامان لاتے ہوں گے اور اس کو فروخت کرتے ہیں اور اس میں جو نفع ہوتا ہے تو وہ تو حلال ہے، کیونکہ فی نفس ہی اس کا اس جائیداد سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس نفع ان اشیاء پر حاصل ہو رہا ہے کہ جو یہ کسی قیمت پر خریدتے ہیں اور اس سے زیادہ قیمت پر اسے فروخت کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس جائیداد کو استعمال کرنا، اور اسی طرح اس میں پھر انہوں نے جو دکان بنائی ہے تو وہ بھی ایک طرح سے اس کا استعمال ہے، تو اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟